सूरत अल-बकरा के अल्फाज मानी की वजाहत आयत नंबर 81 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत को देखते हैं। बला मन कसब सय्यिअह, बला का मतलब है क्यों नहीं, और ये जवाब देने के मानों में आता है। और इसी तरह जवाब देने के मानों में नाम का वर्ड भी अरबिक में यूज़ करते हैं, यानी सवाल के जवाब के तौर पर। जैसे किसी ने पूछा क्या तू मौल्लिम है, क्या तू उस्ताद है, तो इसके जवाब में अगर तो वो उस्ताद है तो वो कहेगा हाँ। और इसी तरह बात आती है कि क्या तू तालिबा है, हल अंती तालिबा, तो वो अगर तो वो तालिबा है तो वो कहेगी नाम अना तालिबा। यानी नाम जो है वो मस्बत सवाल के, पॉजिटिव क्वेश्चन के रिप्लाई में आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन जब पॉजिटिव होगा तो बात आएगी नाम, हाँ ऐसा ही है। लेकिन जब क्वेश्चन नेगेटिव, मनफी अंदाज में पूछा जाएगा तो जवाब आएगा बला। जैसे कि अगर बात ये पूछी जाए क्या तू मुअल्लिम नहीं है, क्या तू उस्ताद नहीं है, अलस्ता मुदर्रसन, तो वो कहेगा बला, क्यों नहीं, मैं मुअल्लिम हूँ। ठीक है, अब कुरान करीम में इसकी मिसालें देखते हैं हम मज़ीद समझने के लिए बला के वर्ड को। तो आपको ये बात तो इंशाल्लाह क्लियर होगी कि नाम और बला ये दोनों जवाब देने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नाम का मतलब है जी हाँ, बला का मतलब क्यों नहीं, कि हाँ ऐसा ही है, सही। अब हम कुरान करीम से मिसाल देखते हैं। सूरह तगाबुन आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू। नेगेटिव अंदाज में बात हुई है कि ये जो काफिर हैं क्या ये जोम रखते हैं, ये क्या सोचते हैं कि इनको अल्लाह दोबारा खड़ा नहीं करेगा। लन युबअसू, ठीक है, लन युबअसू नेगेटिव अंदाज में सवाल किया जा रहा है। तो आगे के वर्ड आ रहे हैं कुल, कह दीजिए बला, क्यों नहीं, यानी ऐसा तो होगा, क्यों नहीं, व रब्बी लतुबअसुन्ना, कि मेरा रब तुम्हें लाजमी खड़ा करेगा क़यामत के रोज़, यानी क्यों नहीं, ऐसा तो होगा, लाजमी होगा। फिर इसी तरह कुरान करीम में एक और जगह पर जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों से पूछते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो आगे वो जवाब क्या देते हैं क़ालू, वो कहते हैं बला, क्यों नहीं, अंता रब्बुक। अब देखिए यहाँ पर अगर बात आए, यानी सवाल किया जा रहा है अलस्तु, लस्तु है नेगेटिव, लस्तु नहीं, ठीक है, मनफी अंदाज में सवाल किया जा रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ठीक है, अब आगे अगर वो कह दें नाम, तो इसका मतलब क्या होगा कि तू नहीं है, यानी वो इनकार कर रहे हैं। अब देखें बला भी मतलब जवाब देने के मानों में आ रहा है और नाम भी, लेकिन फ़र्क समझ लीजिए। जैसे अब कहा जा रहा है कि क्या तू मुअल्लिम नहीं है, अलस्ता मुदर्रसन, तो वो अगर कहे नाम तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कह रहा है जी हाँ मैं मुदर्रिस नहीं हूँ। ठीक है, अगर वो वर्ड नाम यूज़ हो तो बला इसीलिए आता है जब पूछा जाता है क्या तू ऐसा नहीं है, यानी क्या ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो जवाब के तौर पे आती है बात क्यों नहीं, यानी ये चीज़ ऐसे ही है। इसी तरह कुरान करीम में एक और मिसाल है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअह, यानी काफिरों ने कहा कि क़यामत ना आएगी, लेकिन आगे बात आ रही है कुल बला, कह दीजिए क्यों नहीं, वरब्बी लतअतियन्नकुम, यानी मेरा रब उसको लाजमी लाएगा। तो बला कब इस्तेमाल हुआ, क्यों नहीं के मानों में। और अहम बात इसका रूल याद रखने का कि पीछे नेगेटिव अंदाज में सवाल किया जाएगा कि क्या वो चीज़ ऐसी नहीं, अलस्ता जायन, क्या तू भूखा नहीं, अलस्ता तालिबन, क्या तू तालिब इल्म नहीं, स्टूडेंट नहीं। ठीक है, जैसे अलस्ता बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो फिर आगे इन सब के आगे फिर बला का वर्ड आएगा। और इसके बरक्स जो नाम है वो सादे सवाल यानी पॉजिटिव सवाल जो है उसके जवाब में आएगा, यानी क्या तू मुदर्रिस है, क्या तू उस्ताद है, तो जवाब में वर्ड आएगा नाम, जी हाँ। अगला वर्ड है मन, जो, यानी जिस शख्स ने भी, बला मन जो, जिस शख्स ने भी, कसबा कमाना, पीछे भी बात हुई थी पिछली वीडियो में, अर्न करना, कमाई करना, जिसने भी कमाया, अर्न किया, सय्यिअह बुराई, और यहाँ पर वाहद मुअन्नस का सीगा है सय्यिअतन, ठीक है, यानी फेमिनिन के तौर पर ये वर्ड आ रहा है सय्यिअतन। कैसे पता लगा, जो ता मरबूता है आखिर में वो हमें बता रही है। एक बुराई, कोई सी भी बुराई कह लें,
وا اور احاطت، احاطت یعنی اس مونس، اس برائی نے احاطہ کیا، گھیر لیا. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا، تا، الف. اور اس سے ریلیٹڈ یعنی یہ جو روٹ ورڈز ہیں ان کے اراؤنڈ بہت سارے ورڈز آئیں گے. جیسے سورۃ البروج کی آیت نمبر 20 میں ہم پڑھتے ہیں واللہ من ورائہم محیط، یعنی اللہ احاطہ کرنے والا ہے، گھیر لینے والا ہے، یعنی ان کو پکڑ لینے والا ہے کافروں کو. پھر اسی طرح احاطہ کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اس احاطے کے اندر اندر، ہاں ایک چیز، ایک باڑ لگا دی جائے کسی ایریا میں تو اس کو مخصوص کر دیا جائے اس ایریا کو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک احاطہ ہے، اس احاطے میں استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہمیں پہچان ہے اس ورڈ سے. لیکن یہاں پر کیا ہے، قرآن کریم میں فعل مضارع یا فعل ماضی کی صورت میں آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب میں نے محیط کا ورڈ بتا دیا ہے. پھر اور یہاں پر جو شرعی اصطلاح میں میننگ آئیں گے وہ احاطت بہ خطیۃ، یعنی سراؤنڈ کرنا کسی چیز کا، یعنی ہو ایور از سراؤنڈڈ بائی ہز سن، جو کہ اپنے گناہوں میں گھرا گیا تو وہ فمات علی کفر، تو کیا ہے کہ وہ کفر پر ہی مرا. تو احاطہ کا مطلب سراؤنڈ کرنا، گھیرنا. ٹھیک ہے، بھی با پریپوزیشن ہے، ساتھ ہی ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن ہے اس کے، یعنی جو وہ شخص ہے. بھی خطیۃ، خطی خطا سے، خطا تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ورڈ، غلطی، خطا اس کی غلطی. اور اس کو ہم اگر علیحدہ کریں، کھولیں، خطیۃ پلس ہو، پیچھے جیسے سیئۃن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، خطیۃ یعنی اس کی خطا، ہو پرسنل پروناؤن ہے. پھر آگے ہے فا، پس فاولئک، وہی لوگ، اشارہ ہے یہ. فاولئک اصحاب، اصحاب کیا ہے، صاحب کی جمع، اور صاحب کے معنی کیا ہے، ساتھی. ٹھیک ہے، اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اس معنی میں نہیں لیتے، لیکن پراپر جو اس کا میننگ ہے وہ ساتھی ہے، صاحب ساتھی. ٹھیک ہے، ہم ویسے کہتے ہیں فلاں صاحب، تو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اب یہاں پر میننگ کیا آئیں گے، ساتھی. اصحاب النار یعنی ایک ہو گیا صاحب، اور صاحب کی جمع کیا ہے، اصحاب. کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آئے گا یہ ورڈ، تو اس کو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ یہ صاحب کی جمع ہے. صاحب کیا ہے، ساتھی، ہونا. ٹھیک ہے، یعنی آگ والا ہونا، آگ کا ساتھی مطلب کہ آگ والا ہونا، وہ آگ میں جائے گا. اصحاب النار، النار آگ، ہوم وہ سب پرسنل پروناؤن ہے جمع کے لیے. ٹھیک ہے، جمع غائب کے لیے. فی ہا، فی میں، ہا کی ضمیر یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے لیکن مؤنث کے لیے، فیمینن کے لیے یوز ہوتی ہے، تو کس کی طرف جا رہی ہے بھلا بتائیے؟ سوچنا بھی ہے کہ جب پڑھتے ہوئے، آگ کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف. ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں ہمیشہ، خالدون ہمیشہ، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خوا لام دال، خالدہ ہمیشہ رہنے والا. اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خالد نام رکھتے ہیں نا، خالد، خالدہ، تو خالدون ہمیشہ رہنے والے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. اور آمنو کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ میم نون، امنا، اور اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے ہو چکی ہے، اگین دیکھ لیتے ہیں. امنا کے معنوں میں پیس، امن، سلامتی، اور ایمان لانا، یہ تمام میننگ آئیں گے. ٹھیک ہے، آمنا امن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور مؤمن بھی اس سے ایمان لانے والا. ٹھیک ہے، یؤمنو فعل مضارع میں، وہ سب ایمان لائے. اور مؤمن مذکر ہے، مؤمنتن مؤنث ہے، اور اسی سے ایمان کا ورڈ آ رہا ہے. آگے ہے واو اینڈ عامل الصالحات، عاملو ان سب نے عمل کیے، عین میم لام. اس کی ڈیٹیل تو پیچھے ہو چکی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کو تو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. عاملو فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ ان سب نے عمل کیے. اور اگر ہم مضارع کی بات کریں تو کیا ہوگا بھلا، کیا لگے گا، یا. ٹھیک ہے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، عاملو میں عمل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. یتان سے میں نے آپ کو بتایا، یاد رکھ لیجیے، آسان ہوگا. یتان، یا
تا الف نون، اگر یہ چاروں آ رہی ہیں نا یعنی ورب سے پہلے پہلے آ رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی یؤمنو، اب میں نے جب پڑھا تو یا پہلے ہی آ رہی ہے نا 2 نقطوں والی، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ فعل مضارع ہے کسی بھی ورب کے ساتھ، فعل جو ہے ورب کے ساتھ. ٹھیک ہے. الصالحات نیک اعمال، اور صالحات کے روٹ ورڈز ہیں صاد لام ہا، صالحہ، اور یہ نیکی اچھائی کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. صالحہ سے صالح پیغمبر کا نام ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں صالح. پھر اسی طرح یصلح یعنی نیکی کے معنوں میں بھی آ رہا ہے، اور مناسب ہونا، سوٹیبل ہونا، بہتر ہونا. اور پھر اسی سے اصلاح کا ورڈ آتا ہے، درستگی ہونا. ٹھیک ہے، اچھائی کے معنی آ رہے ہیں سارے، درستگی ہونا، اصلاح کروا دینا، ان میں بہتری کروا دینا. ریکانسیلیشن ہونا، درستگی ہونا. اور یہ جو ہے صالحات کا ورڈ جمع میں آ رہا ہے، اور اس کا واحد ہے صالحتن. ٹھیک ہے، صالحہ جو ہے نیک عورت کے لیے، نیک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، صالحہ نیک عورت، اور صالح نیک مرد. لیکن یہاں پر یہ ورڈ الصالحات عورتوں کے معنی نہیں دے رہا، نیک عورت کے معنی نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھلائیاں، نیکیاں، گڈنس، اچھائیاں، یہ ان کے معنی دے رہا ہے ورڈ. ٹھیک ہے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے عمل کیا، صالحات اچھے، نیک. یہاں پر صالح جو عورت کے لیے یوز ہو رہا ہے ورڈ وہ نہیں ہے مراد، اس سے یہاں پر اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، اور جمع ہے. آگے چلتے ہیں. اولئک، پس وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، پیچھے اصحاب کی ڈیٹیل ہوگی. اب یہ پیچھے آیا تھا اصحاب النار، یہاں پر اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی ہیں. جنت ان کے ورڈ کو دیکھیں، اس کے روٹ ورڈز ہیں جیم نون نون، اور ان روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. جیسے جنتن پڑھا ہم نے، جنتن کا مطلب ہے باغ، ایسا باغ جس میں کھجور کے اور دوسرے درخت ہوں، ذات النخل والشجر. اور اس کی جمع ہے جنات. ٹھیک ہے، جنتن ایک جنت، اور اس کی جمع جنات، زیادہ ساری جنتیں. اور اسی طرح چھپی ہوئی چیز کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، جو چیز نظر نہیں آتی. جیسے جنین جو ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فیٹس جو ہوتا ہے، اس کا نام بھی انہی روٹ ورڈ سے آ رہا ہے، جنین یعنی چھپی ہوئی چیز. پھر اسی سے ایک اور ورڈ جو بڑا کامن ہے، جنون، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. اور اسی سے مجنون یعنی میڈنس، کریزی، انسینٹی، یہ سارے ورڈز اس کے لیے یوز ہوں گے. مجنون جو کریزی ہے، اور اسی سے ہی آ رہا ہے. روٹ ورڈز کیا ہیں؟ جیم نون نون. پھر آگے ہے جی ہم، ضمیر، وہ سب، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وا اور اذ، جب، اور اس کی ڈیٹیل کافی مرتبہ دے چکی ہوں. یعنی اذ اور اذا جو ہیں جب کا معنی دیتے ہیں، اور جب یہ الفاظ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پچھلے خاص واقعے، انسیڈنٹ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا، اذکروا یعنی یاد کرو میرے وہ احسانات. تو اذ اور اذا جب کا معنی دیں گے. وا اور اذ جب، اخذنا، اخذ ہم نے پکڑا، اخذا سے آ رہا ہے پکڑنا، لینا. ٹھیک ہے، نا ہم نے، نون الف نا، یہ ضمیر ہے. ہم نے، جیسے یا کی ضمیر جو ہے وہ میری اور میرے متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے. انی، بے شک میں. ٹھیک ہے، قلمی، میرا قلم. یا آخر میں جو یا آ رہی ہے وہ میں یا میری، مائی سیلف، می اینڈ مائی سیلف. اور یہاں پر نون الف نا، وی، ہم، اللہ کی طرف اشارہ ہے. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اخذنا، ہم نے پکڑا، میثاق، میثاق ایگریمنٹ، وعدہ، عہد و پیما، یعنی جو دو فریق میں ہو. ٹھیک ہے، دو پارٹیز میں جو پرومس کیا جائے، اس سے مراد یہ ہے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں واو، سا، قاف، وثاقہ. ٹھیک ہے، وثاقہ. وثوق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تھوڑا سی جن کی اردو اچھی ہوتی ہے ان کو یہ پتہ ہوگا. وثوق یعنی کہنے والا کہتا ہے کہ میں بڑے وثوق سے، بڑے یعنی میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں.
ٹھیک ہے، یقین سے. اور یہ جو روٹ ورڈز ہیں واثقہ، واثق بالشخص یا واثق فی الشخص، جب کسی شخص کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ یعنی وہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا ٹرسٹ وردی ہے، قابل اعتماد ہے، بھروسے والا ہے، ٹھیک ہے، امانت دار ہے، امین ہے. تو اس کو آپ عام جو اس کا معنی قرآن کریم میں آئے گا وہ اس کو عہد کی صورت میں لیں، عہد، وعدہ. اب لیا کس سے گیا؟ بنی اسرائیل سے. بنی کیا ہے؟ ابن کی جمع. ابن ایک بیٹا، عربک میں ایک بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بنی زیادہ سارے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے. بنی کا ورڈ اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولاد سب اس میں آگئے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی، ٹھیک ہے. بنی یعنی چلڈرن کس کے؟ اسرائیل. اسرائیل کیا ہے؟ اسرا پلس ایل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا مین بندہ، ایل اللہ، یعنی عربی زبان میں آپ اس کو اگر کرتی ہیں تو عبد اللہ، اللہ کا بندہ. اور یہ کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل، یعقوب کے بچوں، اسرائیل کے بچوں. اور صرف انہیں ہی کیوں پکارا گیا؟ کیونکہ انہی کے 12 بیٹے تھے جن سے آگے پھر بنی اسرائیل کے قبیلے بنے، ان کی 12 حکومتیں بنی، اور ان کو اللہ نے فضیلت دی. تمام جہان والوں پر اللہ نے بہت سارے احسانات کیے ان پر. آگے ورڈ ہے لا، نہیں، حرف نافیہ ہے، نیگیٹو لیٹر، پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے. تعبدون فعل مضارع، تم سب عبادت کرتے ہو. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے. تا بتا رہی ہے نا، اوپر میں نے بتا دیا کہ تا کیا ہے؟ فعل مضارع. اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ عین، با، دا، عبادہ، عبادت. اور ان روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں اور پھر میننگ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. جیسے عبادہ سے عابد، عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے. عابدہ، عبادت کرنے والی. اور یہاں پر تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو. یہاں پر خود سے کوئی شخص نہیں ہے لیکن ورب ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم سب عبادت کرتے ہو. پھر اسی طرح معبد کا ورڈ آتا ہے، عبادت کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں عبادت کی جاتی ہے. اور دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم یہ ورڈ کہتے ہیں لیکن ہم میننگ پر غور نہیں کرتے نا. نعبدو، ایاکا نعبدو، یعنی اے رب ہم صرف تیری، ایاکا صرف کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نون فعل مضارع، عبادہ عبادت کرنا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عبادہ عبادت سے یاد رکھیے، اور یہ بار بار آئے گا اور آسان ہے الحمدللہ. ہم اردو میں بھی یہ استعمال کر رہے ہیں ورڈ. لا تعبدون، تم سب نہ عبادت کرو، الا مگر، ایکسیپٹ اللہ، اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وا اور بالوالدین، با ساتھ، ٹھیک ہے، پریپوزیشن ہے یہاں پر، ساتھ کے معنوں میں آئے گا. و بال الوالدین یعنی جو پیرنٹس ہیں دونوں کے لیے. والد مذکر یعنی جو باپ ہے، فادر ہے، اس کے لیے. والدتن ماں کے لیے. اب والدین دونوں کے لیے، جیسے جنتین 2 جنتیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ال کو ہٹا دیجیے، یہ تو خاص کے لیے ہے. وبل یعنی والدین، آپ والدین تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی ہے والدین، دونوں ماں اور باپ، والدین. احسانہ، احسان، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو. ہا سین نون، حسنہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. حسنہ اچھائی، بھلائی، خوبصورتی میں بھی آتا ہے یہ میننگ. جیسے حسنہ پڑھتے ہیں نا، حسناتن اچھائی، بھلائی، اور جمع کیا ہے؟ حسنات، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا کی بھلائیاں اچھائیاں بھی ہمیں دے اور آخرت کی بھلائیاں اچھائیاں بھی ہمیں دے، ٹھیک ہے. تو یہ انہی روٹ ورڈ سے آتا ہے، ہا سین نون سے ہی یہ ورڈ آ رہا ہے. حسنہ، حسناتن ایک اچھائی بھلائی، حسنات جمع، اور احسان بھی اسی سے، اور اسی سے محسن احسان کرنے والا، ٹھیک ہے. اب آگے ہیں وا اور ذل قربا. ذی یہ ذو کی مؤنث ہے، والا جیسے صاحب، اس کوئی شخص کسی چیز کا جو حامل ہوتا ہے. ذیل قربا، ذی یعنی جو قربا رشتہ دار ہیں. قربا قاف را با، قربا سے آتا ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے. یہ آسان ہے. قریب کی چیز ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، قریب بھی اسی سے ہی آتا ہے، جو قریب کے.
قربا یعنی رشتہ دار، جو ماں باپ کے جو قریب کے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ سے ریلیٹڈ جو ہمارے رشتے ہیں. اور اسی طرح قرب اور قربت قریب کے معنوں میں آ رہے ہیں نا یہ ورڈ. قرب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہیں سے ورڈ ہے قربا، یعنی قریب والے، یعنی جو ماں باپ سے ریلیٹڈ جو بھی رشتے ہمارے قریب کے ہیں. وہاں اور الیتامہ، یتامہ جو یتیم ہے، orphan. والمساکین، اور المساکین جو مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کی جمع ہے مساکین. یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مسکین کا ورڈ بھی بولتے ہیں اور مساکین جمع ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز ذرا کلیئر کر لیجئے، قرآن کریم نے خود مسکین کی ڈیفینیشن دے دی ہے، تعریف دے دی ہے. سورۃ الکہف میں ہم جب پڑھتے ہیں، جب خضر علیہ السلام ایک کشتی کا تختہ اکھیڑ دیتے ہیں، یعنی کشتی میں نقص پیدا کر دیتے ہیں، تو وہاں پر آیت ہے اما السفینہ تو فکانت لمساکینہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو سفینہ تھی، وہ جو کشتی تھی، وہ کن کی تھی؟ مساکین کی تھی، مسکینوں کی تھی. مساکین کا ورڈ وہاں پر آیا، جمع آ گئی نا مسکین کی. تو مسکینوں کی کشتی تھی، یعملون جو کہ سمندر میں کام کر رہے تھے، یعملون فی البحر. اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، یہ ڈیفینیشن میں نے جیسا آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، اس سے کئی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار بھی جو مسکین ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ تو مسکین ہے ہی بیچارہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ اس طرح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم مسکین اس کو ہی اب لیں گے کہ جس کے پاس کچھ نہ رہا ہو، مٹی میں رول رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ مسکین ہے. نہیں، مسکین اس کے علاوہ وہ بھی آتا ہے بندہ، اس میں وہ بھی آئیں گے جو کہ چاہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. اب وہ مسکینوں کی کشتی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ڈیٹیل میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ کشتی جو تھی وہ نئی تھی، نیو تھی. اور معاملہ کیا تھا کہ سمندر کے دوسرے کنارے ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، جو کہ ہر نئی کشتی کو چھین رہا تھا. اب انہوں نے نقص ڈال دیا تاکہ اس نئی کشتی کو وہ لے نہ سکیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے حکمہ بتائی، وزڈم بتائی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو. تو بات یہ ہے کہ مسکین وہ بھی ہوں گے جن کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہیں، وہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو ان کو بھی مسکین میں گنا جائے گا. فرض کر لیں جیسے آج اب یہ بات ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس گھر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کی ضروریات ہیں، ان کے اوپر بوجھ ہے، کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں، ادویات کا خرچہ ہے، بچوں کی ایجوکیشن کا خرچہ ہے، اور وہ یہ سارا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، تو ان کو ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے صدقات و زکوٰۃ سے. ٹھیک ہے، تو یہ رہی ڈیفینیشن مسکین کی. اور عام زبان میں آپ سمپل کہیں گی پور، ٹھیک ہے، جو غریب ہے. واہ اور کولو، تم سب کہو. واہ اور الف بتا رہی ہے جمع کا صیغہ ہے، تم سب کہو. للناسی، لوگوں سے، حسنا، حسنا کی تعریف پیچھے میں کر چکی ہوں، اچھی بات، خوبصورت بات. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، سب سے پہلی بات شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا. اور اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اقیمو جو ہے قاف واو میم، قاومہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ. یہ روٹ ورڈز ہیں اس کے، اور اس کے میننگ ہے قائم کرنا، کھڑا کرنا، سیدھا کرنا. ٹھیک ہے، جیسے جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑے ہونے لگی ہے. قامہ یعنی اس نے قائم کیا، کھڑا کیا. پھر اقیمو، تم سب، حکم دیا جا رہا ہے قائم کرو، پڑھو. اور اسی طرح حکومت کو بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلش کروائے، نماز کو قائم کروائے. ٹھیک ہے، اور قائم کرنا یعنی قوامہ میں قائم کرنا، سیدھا کرنا، کھڑا کرنا، یہ سارے معنی آئیں گے. مستقیم بھی اسی سے آتا ہے، سیدھا راستہ. مستقیم قوامہ سے آ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، تو یہ اسی سے سیدھا کرنا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ، اس کے روٹ ورڈز ہیں صاد، لام، یا، صالح یا، اور اس کے ایک سے زائد معنی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ کسی چیز کی طرف بڑھنا، متوجہ ہونا، اقدام الی الشیء. اسی طرح یہ ورڈ دعا اور عنایت و شفقت کے مفہوم میں بھی آتا ہے. اور اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 کو آپ دیکھیں تو وہاں پر ورڈ ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ.
یعنی یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تم پر، یعنی اے ایمان والو تم پر یصلی، هو الذی یصلی، وہ تم پر رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ یعنی اگر یہ ورڈ یصلی صلا جو ہے اللہ کی طرف منسوب ہوگا، اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، بلیسنگ آ رہی ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رحمت کے معنوں میں بھی آ گیا، شفقت و عنایت کے معنوں میں ہو گیا نا یہ ورڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں بات آ رہی ہے، هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہے تم پر جو رحمت نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اب جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، صحیح، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے کہتے ہیں کہ یا رب تو ان کو بخش دے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، سورہ غافر کی آیت نمبر 7 ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ان کو بخش دے جو تجھ سے توبہ مانگ رہے ہیں اور جو تیرے راستے کو فالو کر رہے ہیں، ان کو عذاب جہنم سے بچا اور ان کو داخل کر دے جنت عدن میں جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے آباء کو اور ان کی ازواج کو اور ان کی اولادوں کو بھی جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، پیچھے کوئی چیز بچی ہے؟ انہوں نے سب کے لیے تو دعا مانگ دی۔ یہ فرشتوں کی بات آ رہی ہے یہاں پر سورہ غافر کی آیت نمبر 7 اور 8، ٹھیک ہے، اور بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اب صلاح کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو رحمت مراد ہے، اور اگر بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب نزول رحمت کی دعا ہے، یعنی اگر بندہ مانگ رہا ہے اس کی طرف منسوب ہو رہی ہے بات، تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، وہ نزول رحمت کی وہ دعا کر رہا ہے اپنے لیے۔ اور اسی ورڈ کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، صلوا علیہ۔ تو جی یہ مختلف میننگز تھے جو قرآن کریم میں ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈز صاد لام یا سے، ٹھیک ہے، اسی سے صلاح یعنی نماز، نماز کیا ہے؟ دعا کرنا اللہ سے، اور آتو الزکا، آتو تم سب دو، عطا سے یہ ورڈ آ رہا ہے آنا، ٹھیک ہے، اب دینا، یہاں پہ تم سب دو، زکا، زکا کے روٹ ورڈ ہیں زا قاف یا، زکا یا، لیکن یہ گرامر کے رول میں پھر وہ چینجز آتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو لغوی معنوں میں بات ہے پاک ہونا، بڑھوتری ہونا، گروتھ ہونا، نشو و نما ہونا، اور کسی چیز کا پیوریفائی ہونا، سمجھ آ رہی ہے؟ دو معنی ہیں، پاک ہونا کسی چیز کا اور نشو و نما ہونا، گروتھ ہونا، بڑھنا کسی چیز کا۔ اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں زکا یا سے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے نا، پاک کرتی ہے اور بڑھاتی بھی ہے، کہ اللہ نے کہا جو زکوٰۃ دینے والے نا وہی مال کو بڑھاتے ہیں، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک، فوراً ہی اللہ نے کہہ دیا پس جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پس وہی ہیں مضاعفون کا ورڈ یوز ہوا ہے، مفلحون کا ورڈ نہیں آیا، ٹھیک ہے، یعنی ڈفرینٹ ورڈز ہیں نا، مضاعفون بڑھانے والے ہیں، وہی ہے اصل میں مال کو بڑھانے والے۔ اب ان روٹ ورڈ سے اور کون سے ورڈز قرآن کریم میں آئے ہیں جو آپ پڑھیں گی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تزکیہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تزکیہ نفس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ نفس کی پاکی، طہارت حاصل کرنا، اخلاقی گندگیوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا، اچھائیوں کی طرف لے کے جانا، یہ ہے سول کی پیوریفیکیشن، تزکیہ نفس کرنا، اللہ کی طرف بڑھنا اور برائیوں سے بچنا، ٹھیک ہے، تزکیہ کا ورڈ۔ پھر اسی طرح تیسرے پارے میں سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں بڑی پیاری بات آتی ہے، قد افلح من تزکا، یعنی وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا جس نے تزکا، تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا، پاک کر لیا اپنے آپ کو، تزکا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یزکا، سورہ عبسہ میں پڑھی ہے نا یہ بات ہم نے، لعلہ یزکا وما یدریک لعلہ یزکا، یعنی آپ کو کیا پتا کہ وہ پاکی حاصل کر لے، وہ پاک ہو جائے، اپنے سول کی پیوریفیکیشن کر لے۔ تو ان جگہوں پر یزکا، تزکا، یہ تزکیہ، یہ کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاکی کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر زکوٰۃ جو ہے مال کے معنوں میں، یعنی کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ یہاں پر مال کی بات ہو رہی ہے کہ مال ادا کرو، ٹھیک ہے۔
اور اس کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتا دیں، وہی پاکی حاصل کرنا اور بڑھوتری ہونا۔ ثم پھر تولیتم تم سب پھر گئے، تولا سے تولا پلس تم، تولا پھرنا، تم سب پھر گئے، الا مگر، ایکسیپٹ قلیلا، قلیل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تھوڑے، قلیل تھوڑے، تم میں سے تھوڑے ہی تھے جو صحیح رہے۔ من کم، من پلس کم، تم میں سے من پریپوزیشن ہے، کم ضمیر ہے، وا اور انتم تم سب، معرضون تم سب ہو ہی اراد کرنے والے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اراد کرنا، آئین را دا اوردا، اس کے یہ روٹ ورڈز ہیں، پھر جانے والے اپنی بات سے، اراد کرنے والے۔ عرض ایک اس کا معنی عرض جو ہے نا عرضی رکھنا، ایک آفر کرنا، یہ اس میں بھی آئے گا، یعنی یہ جو روٹ ورڈز ہیں ان روٹ ورڈ سے یہ بھی معنی آ رہے ہیں، آفر کرنا، کوئی پیشکش کرنا۔ لیکن جب اس کے معنی یعنی مصدر میں چلا جاتا ہے ورڈ آرادہ، یعرضون معرضون، تو عریدون تو ارادن، ٹھیک ہے، اراد کرنا، تو اب اراد کرنا اس کے معنی چینج ہو گئے، یعنی پھر جانا، مڑ جانا۔ تو جی آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔